أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को कल PDF भेजी है ग्रुप में, आप लोग ये आयात ठीक कर लीजिएगा अपने कुरान पाक में और इनके तर्जुमे पढ़िएगा, क्योंकि हमारे पास अब शॉर्ट है तो इतना पूरे आयात का मैं नहीं करवा रही हूँ, लेकिन आप लोग तर्जुमे पढ़े। मैं क़िस्से को कवर कर रही हूँ और उससे जो हमें टीचिंग्स जो हमें सीखना है उसके वो मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमने कल सूरह सॉफ़ात किया था, आप लोगों को यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या तो समझ आ गया होगा, सबको पता ही था। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, वो उसको कल वजाहत से अहम चीज़ जो मैं आपको बताने की हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि जो बहुत सारी किताबें होती हैं क़ससुल अंबिया की, उसके अंदर बाइबल के रिवायत लिए गए हैं, तौरात के रिवायत लिए गए हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि वो किताबों को रेफ़र करें, वो किताबों को पढ़ें, क्योंकि उनके पास अब असलियत नहीं बाकी रही किताबों की। हमें जो कुरान पाक से अहादीस मुबारका से जो रिवायतें मिलती हैं वो उसको हम पढ़ लें, काफ़ी है। मैंने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या करा रही थी उसी वक्त भी आप लोगों को मैंने यही कहा है कि असल मकसद के ऊपर नज़र रखना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते तो कुरान पाक में सारी तफसील बता देते थे कि यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था, वालदा का नाम क्या था, उन्होंने शादी की थी तो उनके कितने बच्चे थे, वो किस गांव में रहते थे, वो बच्चे क्या हुए उनके। अब यहाँ पर पूरे वाक़े में आपको कहाँ पर मिलेगा कि उनके बच्चे थे या नहीं थे, कहाँ चले गए उनके बच्चे। आपको दूसरी किताबों में मिल जाएंगे कि वो जब किनारे पे थे तो उनके बच्चे बिछड़ गए थे उनसे और बीवी भी बिछड़ गई। जब यानी आपको बहुत सारी किताबों में बहुत सारी रिवायत मिल जाएंगी, लेकिन मकसद वो नहीं होता। जब हमें कहा जाता है यहाँ से आप वहाँ जाएं तो फिर आपको उतनी ही चीज़ें बताई जाती हैं कि हाँ 5 किलोमीटर के बाद में आपको पेट्रोल बंक मिलेगा, वहाँ पर आपने पेट्रोल भरवाना है, आगे जाएंगे तो कुछ और मिलेगा। बस उतनी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपको सफ़र के लिए ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हर थोड़ी देर के बाद में इधर दरख्त था, इधर वो था, इधर चेयर रखी हुई थी, उधर बेंच रखा हुआ था, उधर सेब का दरख्त है, उधर कैरी का दरख्त है, उधर आम का दरख्त है, छाँव में बैठना हो तो बैठ जाओ, कुछ नहीं होता है। तो मकसद क्या है कि बंदा डिविएट ना हो अपने असल मकसद से। यहाँ पर अंबिया के वाक़यात बताना कुरान पाक में उसका मकसद क्या था कि हम सीख लें पिछले उम्मतों ने जो गुनाह किया, नाफरमानी की और उनके साथ में क्या सज़ाएं मिली थी। अगर वही तरीक़े की नहज पे कोई चलेगा तो उसके लिए भी वही अज़ाब है, वो असल मकसद होता है। उन्होंने कैसे दावत दी, अंबिया से भी अगर लग़ज़िश हो जाती हैं तो वो लग़ज़िश इज्तिहादी हो, उनके लिए भी उनकी भी अल्लाह ताला के पास पकड़ है। तो इंसान ही है, फिर हम तो बशर हैं, हम तो नबी नहीं हैं। तो फिर हमारे से गलतियाँ जब हो जाए तो फिर क्या करें। अंबिया ने कैसे तौबा की थी, हमें कैसे तौबा करना, उनके इनकिसारी क्या थी, हमें कैसे इनकिसारी के पहलू को इख्तियार करना है। ये असबाक है। अगर कोई परेशानी आती है, आजमाइश आती है, तो वावेला नहीं किया किसी नबी ने, हमें वही सिखाया जा रहा है कि फ़लाँ नबी के साथ में ये वाक़या तो उन्होंने क्या किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ में क्या उन्होंने गिले शिकवे बांधते बैठ गए थे, परेशान हो गए थे, वावेला किया था, आहुजारी की थी, रोते बैठ गए थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिल्द मुबारक जो थी ऐसी हो गई थी बिल्कुल नौमौलूद बच्चे की तरह, मछली के पेट में रहने की वजह से। तो क्या उनने क्या किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ में गिले शिकवे करे, हाय मुझे ही क्यों डाल दिया, मुझे नबी बनाने की ज़रूरत क्या थी भाई, मैं तो अच्छा खासा था, मुझे नबी बना दिया, वो भी मैं निकल गया तो फिर ठीक है गलती हो गई, मुझे मछली के पेट। ऐसे नहीं, वो ख़ुद पे नादिम हुए कि मैं वो भागा हुआ ग़ुलाम हूँ सोच के। तो ये असल होता है कि जब परेशानी आती है हमारी ज़िंदगियों में तो हमें कैसे उसके साथ में डील करना है, हमारा अप्रोच होना कैसा चाहिए। क्या हम सोचते हैं कि कभी भी कि अल्लाह मुझसे गलती हुई थी, मैं ख़ताकार थी और मेरे साथ ही आजमाइश आई है, तो क्या हम अपने ख़ताओं के ज़िंदगी के फ्रेमवर्क को हम पीछे जाते हैं प्लेबैक करके कि हमने कहाँ कहाँ गलती की थी। नहीं, हम सवाल करते हैं उल्टा कि मैंने क्या गलती की थी। अपने आप से भी करते हैं, दूसरों से भी करते हैं, उलमा से भी करते हैं और साथियों से भी। मैंने तो कोई गलती की नहीं, मेरी इतनी बड़ी सज़ा क्यों आ रही है। तो अंबिया की वाक़यात से हमें पता चलता है कि तरबियत हो रही होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तरबियत फरमा रहे होते हैं। ताकि अब बच्चे को आप मारते हैं, सज़ा देते हैं, तो क्या बच्चे को मारना मकसद होता है, सज़ा देना मकसद होता है? नहीं, उसको तो आप चाहते हैं कि वो बेहतरीन अंदाज में परवान चढ़े। तो अल्लाह ताला ने जो जन्नत हमारे लिए बनाई है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि उसके सबसे आला दर्जा जो है, सबसे हाईएस्ट पीक जो है, वहाँ पर मेरा बंदा पहुँचे। तो उस तक पहुँचने के लिए ये सारे ऑब्स्टिकल्स है, दुनिया की रुकावटें हैं, इसको हम इसको फेस करके हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे अपने दर्जे बुलंद होंगे। एक बार गलती करता है बंदा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तरबियत फरमाते हैं। देखो तकब्बुर किया था, फ़लाँ वक्त पे किसी को तंग किया था तो फ़लाँ रुकावट आ गई, अगली बार तकब्बुर करेंगे, किसी को अजियत पहुंचाएंगे तो सोचेगा इंसान कि अगर मैं ये अमल करूंगी तो पिछली बार मेरे साथ में ऐसे हुआ था, तो अब मैं नहीं करूं।
اللہ سے معافی مانگیں گے اپنے گناہوں کے اوپر، جیسے ایوب علیہ السلام نے توبہ کی تھی، جیسے یونس علیہ السلام نے توبہ کی تھی، جس طرح یہ طریقہ ہوتا ہے انبیاء سے سیکھنے کا، ان کی کہانی جاننے کا مطلب اور مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے سینوں کو کھولے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے، ہر واقعے سے ہم سیکھنے والے بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آپ سب نے پڑھا ہے کہ کیسی کیسی آزمائشیں، چھوٹے سے پیدا ہوئے بچے کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ مکے میں چھوڑ کے چلے جائیں، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، کیسا جگر کو پتھر کا کیا ہوگا انہوں نے۔ جب بی بی ہاجرہ نے پوچھا، آپ سب کو یاد ہے کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے بھروسے پہ چھوڑ رہے ہیں، کہ اللہ کا حکم تھا، ہاں اللہ کا حکم تھا، ٹھیک ہے۔ وہ زوجہ بھی صبر والی اور زوج بھی، ابراہیم علیہ السلام تو ویسے ہی صبر کے بڑے پہاڑ، جب بچہ پیدا ہو کے وہ دونوں والدین صبر والے، جب ان کا بچہ جب وہ ہوتا ہے، ایسی والدین کی اولاد کیسی ہوگی سوچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ ان کو ذبح کر دے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا جان، مجھے ذبح کر دیں، اللہ کا حکم ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا دیا۔ تو یہ ہوتی ہے صبر کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انعامات جو ملتے ہیں بندے کو۔ آج ہم کریں گے لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اور جو اس سے ریلیٹڈ گرامر ہوتی ہے، اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ جیسے اب کل آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا میں کوئز ورکشاپ ٹائپ کا رکھوں گی، جیسے ہم گرامر میں کرتے ہیں سوال، اب اس کو آپ لوگ تھوڑا سا جو پڑھے جو سمجھے اسی میں سے سوال کریں گے، کوئی ایگزام نہیں ہے یہ، ہماری زندگی ایک ایگزام ہے نا، ہماری زندگی ایک ایگزام ہے۔ ہم سوچ لیں کہ میں نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کتنا سیکھا ہے، تو بس ختم۔ میں ویسے بھی آپ لوگ ورکشیٹ میں آپ کو PDF بھیج رہی ہوں، اس کو پڑھ لیجیے گا، آسان سا انشاءاللہ کل ہم کریں گے، تو آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ ہاں میں نے اتنا سیکھا ہے، میں نے اللہ کے دین، ہر قدم میرا اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ جتنا ہم دین سیکھتے جائیں گے، ہم اتنا اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اور جتنا ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ کوشش یہی کریں کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو یاد رکھیں گے۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں، سینہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو کھولا، اسی لیے تو یہاں بٹھائے ہیں، ورنہ تھوڑی یہاں بٹھاتے تھے آپ کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سب کے سینوں کو کھول دیا ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے سینوں میں ایسے ہی اترتی چلی جائیں گی باتیں، جیسے جیسے سینوں میں اترے گی ویسے ویسے نور ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا نور جب اندر اترتا ہے سینے میں، تو اس کے اعضاء سے نورانی اعمال صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے آپ۔ آپ کچھ بھی نہ کریں تب بھی آپ اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے اور تڑپ کے ساتھ بیٹھیں گے، یا اللہ مجھے آپ کا دین سیکھنا ہے تاکہ میں آپ کا قرب حاصل کروں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں کیسے آپ کے سینوں کو کھولتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت قرآن پاک دیکھ لیجئے، سورہ صافات کی آیت ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور بے شک آپ لوگ جنہوں نے گرامر کیا ہوا ہے وہ رولز کو اپلائی کرتے ہوئے دیکھیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ ان آنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا آگے والے کے اوپر زبر آ جاتا ہے، اور بے شک یونس علیہ السلام، ان و اور ان یقیناً، یونس لمن ضرور میں سے، لا جو ہوتا ہے اس کا میں ابھی ہم نے نہیں کیا، وہاں پر لیے کا ترجمہ کیا تھا نا، یہ ضرور کے معنی میں بھی آتے ہیں، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ ابھی نہیں ہم نے نہیں کیا وہاں پر گرامر میں۔ من تو آپ نے پڑھ لیا سے، ٹھیک ہے، لمن المرسلین، ٹھیک ہے، رسول کی جمع ہے، ٹھیک ہے، رسول مرسلین رسول ہے، رسولوں میں سے ہے، تو یقیناً یونس علیہ السلام بھی مرسلین میں سے ہے، یعنی رسولوں میں سے ہے۔ آگے کی آیت دیکھیں، اذ ابق الی الفلک المشحون، ٹھیک ہے، اذ جب، ابق وہ فرار ہوا، وہ بھاگا۔ دیکھیں ابقا کا روٹ ورڈ ہوتا ہے الف با قوف، وہ بھاگ کر، یعنی بھاگا ہوا غلام، ٹھیک ہے۔ اباق جو ہوتا ہے، میں نے آپ کو، ہم نے کل بھی تفسیر وہ اس کی تشریح میں کیا تھا، اباق اصل میں مصدر ہوتا ہے، اس سے بعضی واحد مذکر غائب ہیں، بعین ہی قرآن میں ایک جگہ آیا ہے، اباقن، ابقا کہتے ہیں بھاگے ہوئے غلام کو، فرار ہوئے غلام کو۔ اب آپ نے کل کے ایگزام کے لیے آپ نے یہ جو میں نے ہارڈ ورڈز دیے ہوئے ہیں نا یہاں پر، ان کے میننگز آپ نے یاد کرنا ہے۔ نئے نئے ورڈز ہم کریں گے تو آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ آپ دیکھیں ابقا آیا ہے، اب آپ نے ابقا کا میننگ یاد کرنا ہے، وہ بھاگ کر یا بھاگا ہوا غلام۔ ابقا بھاگے ہوئے غلام کو کہتے ہیں۔ کل میں آپ لوگوں کو پوچھ لوں گی، آپ میں سے کوئی بھی کہہ سکتے ہیں ابقا کا کیا میننگ ہے، تو بھاگا ہوا غلام۔ تو آپ لوگ سب کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی انشاءاللہ باذن اللہ۔ جب آپ نیت سے یاد کریں گے نا، میں اللہ کے کلام کا ایک ایک لفظ یاد کر رہی ہوں، تو دیکھیں آپ کتنا آپ کے اندر نورانیت اترتی ہے انشاءاللہ باذن اللہ، ٹھیک ہے۔ مشحون، مشحون کا اصل روٹ ورڈ ہے شین ہا اور نون، بھری ہوئی،
ٹھیک ہے، بھری ہوئی اس کا میننگ ہے، اور شین ہا نون کا اصل روٹ ورڈ کا جو میننگ ہوتا ہے وہ کشتی یا جہاز میں سامان لادنا. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس کوئی جیسے یہاں پر شحنن مصدر ہے، اب اس کا اس میں مفعول ہے، آپ جس گرامر کیا ہوا ہے اس میں فاعل اس میں مفعول آپ نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مفعول کے وزن کے اوپر آتا ہے مشحون. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مشحون کہتے ہیں بھری ہوئی کوئی چیز کو. اصل شحن جو ہوتا ہے شحنہ کشتی یا جہاز میں سامان لادنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بھرا ہوا. تو اب یہاں پر جب وہ فرار ہوئے یا بھاگے کس چیز کی طرف، فلک کہتے ہیں کشتی کو. الا فلک المشحون، بھری ہوئی کشتی. تو سامان سے بھری ہوئی نہیں تھی، وہ سامان بھی تھا اس کے اندر. دیکھیے الشاحنون کشتی یا جہاز میں سامان لادنا یا بھرنا. تو وہاں پر مسافروں سے بھری ہوئی کشتی جب انہوں نے دیکھا تو وہ سوار ہو گئے. کل آپ لوگوں نے اس کو ڈیٹیل میں سن لیا تھا، پڑھ لیا تھا. آپ کے پاس PDF ہے، آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے. اب یہاں پر یہ ورڈز آپ کو 2 ورڈز، یہ آیت کے 2 ورڈز ہے ابقا اور مشحون. فلک تو بہت آسان ہے، بہت بار آئے گا قرآن پاک میں تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے 2 ورڈز کو آپ نے میننگز کو یاد کرنا ہے. آہستہ آہستہ کر کے آپ کو بہت ساری میننگز یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب اس کی میں نے یہاں پر تفسیر لکھی ہے، کل میں نے سمجھا دیا ہے آپ کو. میں نے جتنا میں نے سمجھایا وہ سارے یہیں سے سلائیڈز میں سے ہی سمجھائے تاکہ آپ لوگوں کے پاس بھی وہ سیو رہے. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ جا کے تشریحات ڈھونڈ رہے کہ پتہ نہیں کہاں سے باجی نے کیا بتا دیا تھا، ہمیں تو مل ہی نہیں رہی ہے کوئی چیز. آپ کو جب بھی کوئی چیزیں لگ رہا ہے کہ ہم بول رہے ہیں دوبارہ سے نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں آگے کی آیت ہے فساہم فکان من المدحضین. مشکل ورڈ ہے نا مدحضین، تو اسی لیے آپ کو یہ ورڈ یاد کر لیجیے گا. فساہم، بس اس نے قرا ڈالا. فکان، پس وہ تھا، من سے، مدحضین دھکیل دیے جانے والے. ٹھیک ہے، پھر اس نے قرآن نکالا تو وہ باہر دھکیل دیے جانے والوں میں سے ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ ان کا قرآن میں نام آ گیا تو انہوں نے دھکیل دیے جانے، جس کو پھینکنا تھا انہی میں سے، وہ انہی لوگوں میں سے ہو گئے، یعنی انہی کا نام نکل آیا. اب قرآن پاک کی خوبصورتی دیکھیں، سبحان اللہ. آپ تشریح پڑھے ہوئے ہیں اسی لیے آپ کو آیت کا سمجھ آ رہا ہے. فساہما، تو بس قرآن ڈالا، انہوں نے قرآن ڈالا. تو اب یہاں پر ساہما کا روٹ ورڈ ہے سین، یہ 2 چشمی ہاں میم. قرآن اندازی، قرآن اندازی کو کہتے ہیں. ساہما قرآن اندازی کو کہتے ہیں، وہ تیر جو چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصل میں باب ایک ہوتا ہے باب مفعلہ جو آپ نے نہیں پڑھا ہے. اب آپ اس کے نام سنتے رہیں گے نا تو بک 2 میں نہیں، بک 3 میں آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ. دوسرے ابواب باب مفعلہ کے کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باب مفعلہ ہے کیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں مفعلہ سے ماضی واحد مذکر غائب ہے. یہاں پر قرآن میں بیاین ہی ایک ہی جگہ آیا ہے فساہما. سہما کہتے ہیں تیر مارتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں. یہاں پر تیر، اب جو قرآن اندازی ہوتی تھی وہ کبھی نام کی چٹھیوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، کبھی تیر چھوڑ کے قرآن اندازی کرتے تھے وہ لوگ کہ ہاں بھائی. وہ کیا کرتے تھے، تیروں کے اوپر نام لکھتے تھے اور وہ تیر نکالتے رہتے تھے جس کا نام آ جاتا ہے 3 بار میں انہی کا تیر. اس طرح ان کے عربس کے طریقہ ہوتا تھا. قرآن اندازی کے بہت سارے طریقے ہوتے تھے. تو فساہما اصل میں قرآن اندازی کے لیے ہوتے، تو وہ تیروں سے بھی نکالتے تھے. قلم آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے نہیں پڑھا. زکریا علیہ السلام کا جو ابراہیم حضرت بی مریم کے ٹائم پہ جب ان کا تھا قرآن اندازی کرنا تھا تو وہ لوگ قلم کے ساتھ قرآن اندازی کیا. انہوں نے جب قلم پھینکے تھے سارے پانیوں میں اس کے ساتھ قرآن اندازی کی تھی. اور بعض اوقات چٹھی پہ لکھ کے نام ڈالا جاتا ہے تو الگ الگ اندازے سے قرآن اندازی کی جاتی ہے نام لکھ کر. اب یہاں پر پرچی پہ نام لکھا گیا تھا یا پھر کس طرح سے کیا گیا تھا، لیکن قرآن اندازی تو کی گئی تھی. تو انہوں نے کیا تھا، یونس علیہ السلام نے کیا تھا اور انہی کا نام نکل آیا تھا. مدحضین میں دیکھیں یہاں پر مغلوب ہوئے، اصل اس کا میننگ یہاں پر دیکھیں دھکیل دیے جانے والے میں ہے آپ کو، لیکن مغلوب ہوئے، باطل اور زائل ہونے والی. اب یہاں پر جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ دال ہا ضاد ہے. آپ دیکھیں مدحضین اصل میں یہ باب افعال سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے. باب آپ لوگ نام نئے دیکھیں گے نا جو گرامر کرنے والے ہیں. مفعلہ نیا ایک باب ہے، باب افعال بھی ایک باب ہے. جیسے آپ نے نصرہ کیا اور آپ نے سارے باب کیا، ضربہ کیا، نصرہ کیا، فتح کیا، تو یہ اسی طرح سے یہاں پر بھی باب مفعلہ ہے، باب افعال ہے. 2 نئے نام آپ کو آ گئے ہیں. اب باب افعال سے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. یہ مفعولن کے وزن پہ نہیں آتا ہے، اس کا اوزان بھی الگ ہوتے ہیں. یہاں پر مدحضین آیا ہے تو اس کا مطلب ہے مغلوب ہوئے یا باطل اور زائل ہوئے. دال ہا ضاد اس کا مطلب ہوتا ہے باطل ہونا یا زائل ہونے والی کوئی چیز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے اور اس مادے سے 4 کلمات آئے ہیں. قرآن پاک میں مادہ کیا ہوتا ہے، یہ جو روٹ آ رہا ہے نا یہاں پر اس کو کہتے ہیں مادہ. دال ہا ضاد
اس کے ساتھ میں اس کے یعنی 4 کلمات آئے ہیں. یہاں پر مدحضین کے لیے آیا ہے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ انداز میں آیا ہے قرآن پاک. اب آپ کو اس میں سے 2 ورڈز یاد کرنے ہیں. فصاہمہ کے لیے بس اس نے قرآ ڈالا. یہاں پر آپ دیکھ لیں گے سین ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور قرآ اندازی وہ تیر جو چلایا جاتا ہے، یا جو بھی آپ جتنا آپ کو یاد ہو اتنا یاد کر لیں، کوئی بات نہیں. اتنا سارا اگر نہیں یاد ہو تو ایک چیز یاد کر لیں، لیکن کوشش کریں یاد کرنے کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ میں مدد کریں گے. اچھا، جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے کلاس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گی، کیونکہ ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. مدحضین دھکیل دیے جانے والوں میں سے ہے، تو یہ مغلوب ہوئے 2 ورڈز میں سے یہاں پر، یا پھر باطل اور زائل ہونے والوں میں سے. کیونکہ اب جب پانی میں ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے زائل ہونے کے لیے تو ڈالا جاتا ہے پانی میں. وہاں کوئی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پانی میں گریں گے سمندر میں تو بچیں گے تو نہیں، مچھلیاں کھا جائیں گی. اچھا، یہاں پر آپ نے اس پورے کا پورا واقعہ پڑھ لیا تھا. کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کا نام قرآن اندازی میں آیا تھا، پھر ان کو سمندر میں ڈھکیل دیا گیا. پھر وہ مچھلی وہاں منہ کھول کے کھڑی تھی. منہ کھول کے کھڑی ہوتی ہیں شارک مچھلیاں ہوتی ہیں کھانے کے لیے، ہے نا. تو لیکن اللہ کے حکم سے وہاں پر مچھلی کھڑی ہوئی تھی منہ کھول کے کہ ان کو اندر لینا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ ان کی ہڈیوں کو نہ خراب کرنا، ان کے جسم کو نہ خراب کرنا. کھا کے ہوتے نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سانپ اتنی بڑی چیز نگل جاتا ہے اور اس کو کمپریس کر کے ختم کر دیتے ہیں. ایسے ہی مچھلی بھی ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے نا، ڈائجسٹیو انزائمس ہوتے ہیں تو چیز ختم ہو جاتی ہے جب اندر جاتی ہے. لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جسم کو خراب نہیں کرنا، ان کی ہڈیوں کو خراب نہیں کرنا، جو آپ نے کل پڑھ لیا تھا. تو پھر وہ وہاں پر مچھلی کا کوئی جرات نہیں ہوئی کہ کچھ کر سکے، بس امانت کے طور پہ ان کو سنبھال کے رکھنا ہوا تھا. بعض میں نے کل آپ کو بتایا تھا، بعض روایت میں تھا کہ وہ مچھلی دوسری مچھلی نے اس کو نگل لیا تھا. تو 3 اندھیروں میں تھے وہ، ایک مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، دوسری مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، اور پھر سمندر کا اندھیرا. تو وہ 3 اندھیروں میں اللہ کو پکار رہے تھے. اچھا، آگے کی آیت ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. اب یہاں پر التقمہ جو ہوتا ہے تو فَالْتَقَمَ پس اس نے اسے اگل لیا، یعنی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اگل دیا. آپ لوگوں نے جو گرامر کیا ہے ان لوگوں کو پتہ ہے، فا آتا ہے پس کے لیے، التقمہ ہے اصل میں، یہ باب افعال سے آتا ہے. ٹھیک ہے، التقمہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے. ہو آپ کو پتہ ہے التقمہ، آپ جیسے فتح ہو کیا تھا تو کھولا اس نے اس کو، یعنی اس بندے نے دروازے کو کھولا ہوگا، کسی بھی چیز کو کھولا ہوگا. تو یہاں پر فَالْتَقَمَهُ جو آئے ہے یہ مفعول ہو گیا ہے، تو یہاں پر اس نے اسے نگل لیا، یعنی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا. ہو کی جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر سے مفعول مراد ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہوا کی ضمیر فاعل ہے، اور فا تو پس کے معنی میں آتے ہیں. الحوت کہتے ہیں مچھلی کو، اور ہوا وہ ہوا آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. ملیم کہتے ہیں ملامت کرنے والا. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیجیے اس کی گرامر. پس مچھلی نے یہاں پر اسے لکھا ہوا یونس علیہ السلام کو نگل لیا جبکہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر لام قاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے. لقمہ بھی ہم کہتے ہیں، نگل لیا، بڑے بڑے لقمے نگلنا. ٹھیک ہے، باب فعال سے ماضی واحد مذکر غائب ہے، بعینہ قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے. اچھا، الحوت کہتے ہیں مچھلی. اچھا، مچھلی میں بھی بڑی مچھلی، جیسے کہ سانپ ہے، سانپ کے بہت سارے اقسام ہوتے ہیں. سرسرا کے نکل جانے والا سانپ ہوتا ہے، اژدہا ہوتا ہے، بڑا ایناکونڈا ہوتا ہے، چھوٹا سانپ ہوتا ہے، بڑا سانپ ہوتا ہے، اسی طرح. تو ایسے ہی مچھلیوں میں بھی الحوت جو ہوتی ہیں وہ بڑی مچھلی کو کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھنا تھا تو بڑی مچھلی ہونا چاہیے، چھوٹی مچھلی تو ان کو نگل نہیں سکتی تھی. تو اس کی جمع آتی ہے حیتان. ٹھیک ہے، بعینہ قرآن میں 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس مادے سے 5 کلمات آئے ہیں. ہا واو تا، اس مادے سے 5 کلمات آئے ہیں. اچھا، ملیم کہتے ہیں ملامت کرنے والا. اب آپ نے اس میں سے 3 ورڈز یاد کریں، التقمہ، لام قاف میم. ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے بڑے بڑے لقمے نگلنا. اچھا، ملیم کہتے ہیں ملامت کر رہے تھے، یعنی برا کہنا. ملامت کب کرتا ہے انسان؟ اب سب کو پتہ ہے. ملیم آسان ورڈ ہے، حوت بھی آسان ورڈ ہے. تھوڑا سا التقمہ اور پیچھے مدحضین یہ تھوڑے سے پڑھنے میں مشکل ہوتے ہیں تو یاد کرنے بھی مشکل ہے. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کی مدد کریں گے. ملامت کر رہے تھے تو باب نصرہ سے آپ سب کو پتہ ہے، باب نصرہ آپ نے کیا ہوا ہے. ملیم یہاں پر باب نصرہ سے اس میں فاعل کا ہے. ٹھیک ہے، اور بعینہ. اب یہاں پر آپ نے اب جو بک 2 کریں گے نا اس کے اندر آئے گا یہ کوئی کلمے میں واو اگر آ جائے یا اگر آ جائے، شروع میں آ جائے، درمیان میں آ جائے، اینڈ میں آ جائے، تو وہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے،
اچھا اب یہ 3 کہ آپ نے ورڈز یاد کرنے، ملامت کرنے والا، تو مچھلی نے ان کو نگل لیا جب وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. کب نگل لیا مچھلی نے؟ جب ان کو سمندر میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ اپنے آپ میں ملامت کر رہے تھے. کس بات کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کر کے نکلے تھے وہاں سے وہ. تو انہوں نے کہا کہ وہ نافرمان تو میں ہی ہوں، بھاگا ہوا غلام تو میں ہی ہوں، کیونکہ اس زمانے میں ان کے پاس ایک رواج رہتا تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام آ جائے تو کشتی میں طوفان آ جاتے تو اس کو جب تک کہ ڈالیں گے نہیں طوفان نہیں تھمے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی نافرمان بندہ آ گیا ہے، جو حالانکہ وہ کوئی مشرک تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، لیکن پھر بھی ان کا یقین یہی ہوتا تھا. تو پھینک دیا اٹھا کے ان کو. تو حالانکہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ان کی حیات مبارکہ نبی تھے، ظاہر سی بات ہے نورانیت تو چہرے سے چھلکتی ہے، تو ان کی چہرے مبارک پہ ایسی نورانیت تھی، سب نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتے. اب وہ درست جھجک رہے تھے، اسی لیے 3 بار انہی کا نام تھا، 3 بار قرآن ڈالا، 3 بار انہی کا نام آیا، تو بڑے جھجکتے ہوئے کہا. انہوں نے کہا کہ مجھے پھینک دو، یا تو وہ لوگ پھینکے یا پھر یہ خود کود گئے. وہ لوگ جھجک رہے تھے، اتنے پر نور شخصیت، کیسے کوئی انسان غلام تو ہو نہیں سکتے، ظاہر سی بات ہے نبی کے چہرے پہ تو نبوت کا نور چمک رہا ہوتا ہے، تو وہ غلام کے چہرہ تو نہیں ہوگا ان کا. تو وہ بات تھی. تو وہ اندر سے ملامت کر رہے تھے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کر کے میں آیا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے میرے لیے تو یہ طوفان آ رہا ہے. تو جیسے ان کو ڈال دیا طوفان تھم گیا. تو یہاں پر اسی چیز کے بارے میں آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو کل بتایا تھا اس کے بارے میں کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور اس پیٹ میں کتنا عرصہ رہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ 3 دن، 5 دن، 1 دن، یا پھر بعض مفسرین نے کہا کہ 40 دن. آگے کا جو ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. یہاں پر آیت نمبر 144 اور 145 میں فلولا، پس، لو اگر، لا نہ، بہت آسان سے توڑ کے پڑھیے گا. فلو لا پس اگر نہ، ان نہ کہ یا بے شک، ہو وہ، کانا وہ تھا. آپ اب کریں گے کانا کی انشاءاللہ بک 2 میں گرامر کریں گے انشاءاللہ. بہت آپ لوگ کو بک 2 کرنے کے بعد میں جنہوں نے گرامر اگر جو کرنا چاہ رہے ہیں، بک 1 کے ریکارڈنگ سارے آن لائن ہیں، لیکن بک 2 بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی باقی کے بندوں کے ساتھ میں رہ کے آپ لوگ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو لفظی ترجمے کرنے کے لیے، محاورے ترجمے کرنے کے لیے، گرامر کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو. مسبحین کہتے ہیں تسبیح کرنے والا. اس میں سے آپ کو کوئی یاد کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، آپ لوگ ترجمہ یاد کر لیں کیونکہ آسان سا ہے اس کے اندر. مسبحان آپ سب کو پتہ ہے کہ تسبیح کرنے والا. بس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یعنی یونس علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. تو ضرور وہ رہا، ضرور ہم نے پیچھے بھی کر لیا لمن میں ضرور سے، لبث کہتے ہیں ٹھہرنا یا رہنا، فی بطنہ مچھلی کے پیٹ میں، بطنی کہتے ہیں، بطن کہتے ہیں پیٹ کو. فی کی وجہ سے یہاں پر زیر آ گیا، بطنن یا بطنی ہو گیا، ہی اس کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں، الا تک، یوم دن، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے. بعثا سے آتا ہے، ابعث یبعثو ہے اصل میں، یہ باب افعال سے ہے. آپ لوگ جب کریں گے باب افعال تو سمجھ آ جائے گا. یبعثون کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ یا جو ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آتا ہے، پیش نہیں آتا. مضارع کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جو پہلے یا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ سینٹیکس ہوتا ہے، فارمولا ہوتا ہے، اس میں زبر زیر پیش کوئی چینج نہیں ہوتا ہے. اگر آپ بعث لے لیں گے وہاں پر تو بعث یبعث ہوگا، یبعث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ وہاں پر وہ اٹھائے جائیں گے. تو یہاں پر آ رہے ہیں تو ضرور وہ اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اللہ کا حکم ہوتا مچھلی کو، آپ نے کل تفسیر میں سن لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک مچھلی کو حکم دے دیتے کہ اب اس کو قیامت تک اٹھا کے رکھنا. جس سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کو، ابلیس کو قیامت تک کا وقت دے دیا گیا تھا، وہ مرے گا نہیں اس وقت تک. اس نے مہلت مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، مر کے اٹھائے جانے تک کے دن کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے. تو ایسے ہی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اگر حکم فرما دیتے مچھلی کو کہ یونس علیہ السلام کو تم نے قیامت تک اٹھا کے رکھنا ہے پیٹ میں، تو ویسے ہی ہوتا. کیسے وہ نہیں ہوا وہ معاملہ؟ فلولا انہ کان من المسبحین، تسبیح کرنے کی برکت دیکھ لیجئے، سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کل آپ کو میں نے بتایا تھا فرشتے جو ہوتے ہیں وہ جب یہ مچھلی کے نیچے سمندر کے اندر ذکر کی آواز ہو رہی تھی تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ اللہ آواز جانی پہچانی سی لگ رہی ہے، کمزور سی نحیف سی، بڑی سمندر کی گہرائیوں سے آواز آ رہی ہے، بڑی جانی پہچانی سی لگ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے علیہ السلام. تو فرشتوں نے کہا یہ تو وہی یونس ہے جو
بہت زیادہ آپ کے بارگاہ میں ان کے ذکر اذکار آیا کرتے ہیں. تو کہا ہاں یہ وہی میرے بندہ ہے. تو پھر فرشتوں نے یونس علیہ السلام کے لیے دعا کی. سبحان اللہ. یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے پھر مچھلی کو حکم دیا کہ لے کے جا کے دریا اگل دو وہ چٹیل میدان میں. وہاں پر یہی آئے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. فَنَبَذْنَاهُ پس ہم نے اسے پھینک دیا بِالْعَرَاءِ کھلے میدان میں وَهُوَ سَقِيم اور وہ بیمار تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر فَنَبَذَ فا تو پس کہا گیا نَبَذْنَاهُ ہم نے نبذنا ہم نے پھینکا ہو ان کو. آپ بتائیں نبذنا آپ سب نے پہچان لیا ہوگا کہ جمع کا صیغہ ہے, متکلم ماضی کا صیغہ ہے, جمع کا ہے اور متکلم کا ہے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ کھلے میدان میں. عراء کہتے ہیں کھلے میدان کو, تیز ہوا کی سنسناہٹ کو کہتے ہیں. اصل تو عین را واو اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آتا ہے تیز ہوا کی سنسناہٹ. اس کی جمع آتا ہے اغراء آتی ہے. اب بعین ہی قرآن میں ایک جگہ ہے اور اس مادے سے کل 3 کلمات قرآن میں آئے ہیں. اب یہاں پر کھلے میدان کا معنی آ رہا ہے یا پھر تیز ہوا کی سنسناہٹ کہاں پر آتی ہیں؟ آپ کو کھلے میدان میں ہی آتی ہیں ڈیفینیٹلی. تو پھر اسے کنایتاً اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے. تو ہم نے حکم دیا تھا مچھلی کو, تو پھینک دیا مچھلی نے کہاں؟ کھلے میدان میں. اور وہ بیمار تھے. بیمار کیوں تھے؟ کل آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ بیمار, ان کی جو جلد تھی وہ بڑی نرم ہو گئی تھی, مچھلی کے پیٹ میں رہ کے گل گئی تھی ان کی چمڑی, تو وہ بیمار ایک دم نحیف لاغر سے ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جنگلی ہرنی کو حکم دیا تھا, وہ صبح شام آتے تھے اور وہ ان کا دودھ پیتے تھے, اور وہ جو کدو کی بیل جو اللہ تعالیٰ نے لگا دی تھی ان کے اوپر, اس کدو کے پتے اتنے نرم ہوتے تھے ان کی چمڑی کے لیے, جسم کے لیے بہت آرام دہ ہوتے تھے. اور وہ کدو کے بیل کے پتوں کی خاصیت یہ ہوتی تھی کہ اس کے اوپر مکھی مچھر نہیں بیٹھتے تھے, جس کی وجہ سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب چمڑی نرم ہو جاتی ہے تو جانور اسے آ کے اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اور زیادہ تکلیف پہنچتی ان کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کے جسم کی بھی محافظت فرمائی, اور وہ کدو کو کھا کے رطوبت سے ان کو بہت طاقت انرجی آتی رہی, اور فوراً سے اسی لیے کمزور ہو جاتا ہے انسان, ضعف ہو جاتا ہے معدے میں, تو پھر اس کو کدو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے تناول فرماتے تھے کدو. تو ہمیں بھی سنت سمجھ کے کھانا چاہیے کدو. تو اچھا, فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. فَأَنبَتْنَا اور ہم نے اگایا. ٹھیک ہے. انبتنا ہم نے اگایا, باب فعال سے ہے یہ بھی, علیہ اس پر, یعنی یونس علیہ السلام کے. علیہ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے گرامر کیا ہوا ہے, شجرۃ درخت یا پودا, من سے, یقطین بیل والا یا کدو. اب اس کے اندر سے جو آپ کو یاد کرنے والا ورڈ ہے وہ یقطین ہے, قوف طا نون, بیلدار درخت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شجرتاً من یقطین یعنی بیل والا درخت, یہ کلمہ قرآن میں بھی آئی نہیں, ایک جگہ آیا ہے, ایک ہی جگہ یہیں پر آیا ہے. تو اب دیکھیں, اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو بیلدار درخت لگا دیا. اب بیل جو ہوتی ہیں وہ زمین کے اوپر پھیلتی ہیں, اس کو چڑھانا چاہیے. وہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ چٹیل میدان تھا, تو ممکن ہے کہ وہاں کوئی سوکھا درخت تھا تو اس کے اوپر پکڑ کے چڑھ گئی, یا پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے کوئی وہاں پر درخت لگا دیا تھا یا کچھ ایسا کر دیا تھا جس کے اوپر وہ چڑھ گئی, وہ بیل چڑھ گئی. اب جب بیل چڑھ گئی تو ان کو چھاؤں بھی مل گئی اور نیچے بھی اسی کے شاید نرمی ملتی رہی, انہی کے پتوں پہ وہ آرام کرتے رہے یونس علیہ السلام, اور اس کے پھل بھی کھاتے رہے, اور وہ چمڑی کے پتے جو ہیں ان کی جسم کے لیے بڑے نرم اور ملائم سے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں کیا ہوتا ہے, اب ان ساری کہانیوں سے سیکھنا کیا ہو رہا ہے, ہم جب پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچ رہے ہو گے کہ یہ پتوں کا, بیل کا, درخت کا, مچھلی کا, مجھے کیا کرنا ہے اس سے. ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی باریک سے باریک, چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے آشنا ہیں. ایسے جیسے آیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی, فاستجبنا ونجیناہ من الغم, اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی ان کو اس مچھلی کے اندر جو پھنسے ہوئے تھے, وہ جو ان کے ساتھ آزمائش تھی. اور پھر پوچھا گیا کہ صرف کیا یہ معاملہ یونس علیہ السلام کے ساتھ میں تھا, تو نہیں, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نجات دیتے رہیں گے مؤمنین کے لیے, جو جو بھی اس دعا کی برکت سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے, ان سب کو
اللہ تعالیٰ نجات دیتے رہیں گے. نہ صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ تو بعض بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کے وسیلے سے جب بندہ ذکر کر کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی پریشانیوں کو، بلاؤں کو، مصائب کو دور فرما دیتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں سیکھنا کیا ہے ہمیں اس سے کہ بیل والی کدو ہی کیوں لگائیں وہاں پر. سیب لگا سکتے تھے. ہم کہتے ہیں نا سیب بڑا طاقتور ہوتا ہے، بے انسان کو بیمار ہو جائے سب ہم سیب لے کے جاتے ہیں، موسم بھی لے جاتے ہیں، انار لے جاتے ہیں. کوئی کدو لے جاتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں کدو کھائیں بھی؟ نہیں کہتے ہم. حالانکہ دیکھیں یونس علیہ السلام کی بالکل سقیم بیمار انسان کو کدو کھلایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ کدو سے مراد کدو بھی ہو سکتا ہے، کھیرا بھی ہو سکتا ہے، زوکینی بھی ہو سکتی ہے. اس کی فیملی سے جتنے بھی چیزیں ہوں گی ساری شمار ہو جائیں گی اس کے اندر. میں نے دیکھا تھا اس کا تو بہت ساری چیزیں آ رہی تھی. باٹل گارڈ اگر میں ڈال دوں تو پھر اس کے اندر آپ کو پتہ ہوگا زوکینی، کوئی باہر والے ہوتے ہو تو ان کو پتہ ہوگا، دبئی وغیرہ میں تو ان کو زوکینی ہوتی ہے چھوٹی سی، پتہ نہیں اس کو اور کچھ کہتے ہیں، وہ ملتا ہے. پھر آپ کھیرا، ککڑی اور کدو اور ترائی، یہ ساری چیزیں اسی کی فیملی کی ہوتی ہیں. اور ساری چیزیں ہم کہتے ہیں پیٹ کے لیے ٹھنڈا ہوتے ہیں، ہاضمے کے لیے آسان ہوتی ہیں. کسی کو ہضم نہیں ہو رہا ہے تو پھر کوشش کریں ہمارے ہفتے میں 2 بار تو ہم یہ چیزیں پکا لیں تاکہ ہمارے کمزور معدوں کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنت کو پوری کرنے کے لیے تو کدو ضرور کھایا کریں. تو یہ ہے اس سے سمجھ یہ آتا ہے ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا بندے کی کیا کس وقت کیا ضرورت ہے اور اس کی اس ضرورت کے لیے اس کو کیا چیز چاہیے. تو ہم کیا اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا ہماری ضرورتوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ضرور دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو، اور ہماری ضرورتوں کو پورا بھی فرما رہے ہیں. ہم کیونکہ نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ناشکری کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہیں. کوئی اتنا سمندر ناشکری کا اتنا اندھیرا ہو گیا ہمارے اطراف میں کہ ہم دیکھ ہی نہیں پاتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو. آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آرام جیسے ہوتا ہے تھکا ہوا انسان بیمار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ چلو آرام کرو بھی، اٹھ کے کام ہی نہیں کر سکتے ہیں، سو جاتے ہیں چپ چاپ، کہتے ہیں ہائے میں بیمار ہو گئی، میں بستر پہ پڑی رہی. ایسے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آرام دیا ہے جس طرح سے یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آرام دیا تھا کہ ان کے جسم سے جب وہ نکلے، اگر وہ مچھلی کے پیٹ سے چلتے پھرتے تو طاقتور نکلتے تو وہ دوڑ پھر نہیں جاتے تھے، اندر سے کمزور ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جلد کو بھی نرم ملائم کر دیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ دیر آرام کرے. توانائی جب آ گئی تو پھر وہ بستی کی طرف واپس آ گئے تھے. آگے کے دیکھیں آیت میں ہے کہ وہ وَأَرْسَلْنَا إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے انہیں بھیجا، اِلَى طرف، مِئَةِ أَلْفٍ 1,00,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور یا اس سے بڑھ کر. پھر ہم نے یونس علیہ السلام کو 1,00,000 کی طرف بھیجا بلکہ وہ تعداد میں بڑھ رہے تھے. یہ واپس چلے گئے اپنی بستی کی طرف جبکہ ان کی تعداد جو تھی 1,00,000 اس سے بھی زیادہ تھی. ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یونس علیہ السلام کی ایک قوم تھی جو کہ عذاب آنے کے بعد میں کسی ایک قوم کے اوپر سے عذاب اگر ٹلا ہے تو وہ صرف اور صرف یونس علیہ السلام کی قوم کے پاس ہے. کیونکہ وہ لوگ آپ نے کل سن لیا تھا انہوں نے اپنے جانوروں کو بچوں سے الگ کر دیا اور ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا. بکریاں منمنا رہی ہیں، ان کے بچے پکار رہے ہیں، اور گائیں رینج رہی ہیں اور بچے رو رہے ہیں، ادھر مائیں تڑپ رہی ہیں، اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے لوگ میدان میں گئے، زار و خطار رونے لگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ کاش کہ اگر وہ مل جائے تو ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت لیں اور کلمہ پڑھ لیں اور ان کے اللہ پہ ایمان لے آئیں. عذاب جب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو ایک ہی قوم ہے جنہوں نے عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کی اور ان کی توبہ قبول کی گئی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں. تو واپس جب یونس علیہ السلام کو توانائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو ان کو حکم ہوا کہ واپس اپنی قوم کے پاس جائیں، پھر سے ان کو دین کی دعوت ہے. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. فَآمَنُوا، بس وہ ایمان لائے، فَمَتَّعْنَاهُمْ، بس ہم نے انہیں فائدہ دیا، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک. اب دیکھیں انسان جو نافرمان قوم تھی، سرکش قوم تھی، وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ جب ایمان لے آئے اطاعت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فائدہ دیا ایک لمبی مدت تک. اب اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے نافرمانیاں شروع ہو گئی اور پھر وہی سرکشی میں آ گئے. اس کے بعد میں پھر سے جب سرکشی آ جاتی ہے روئے زمین پر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے، پھر وہ نبی آتے ہیں دعوت دیتے ہیں. تو یہ جو سائیکل چل رہی ہیں اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. تو اب یہ سائیکل کنٹینیو کیسے رہے گی؟ یہ ذمہ داری جو ہے دین کے پھیلانے کی یہ اس امت کے امتیوں کے ذمے کر دی گئی. پہلے وہ کام امتیوں کے ذمے نہیں ہوتا تھا. پہلے وہ خود عمل کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، لیکن دعوت کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں تھی. لیکن اس امت کے ہم سب امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ جو دعوت والی ذمہ داری ہے وہ ہمارے ذمہ ہو گئی ہے
کہ ہم لوگوں تک دین کو پہنچائیں۔ تو آپ لوگ جو یہاں بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں وہ ایسے حلقوں میں آپ پڑھائیں اپنے دوست احباب کو، اگر نہیں تو پھر دین کے حلقوں میں ان کو جوڑیں، تاکہ ہمارے اوپر جو فریضہ ہے ہم اس کو ادا کرنے والے بنیں۔ اب یہ جو سورہ یونس کی ایک آیت ہے، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین۔ تو اب یہاں پر سورہ یونس کا میں نے آپ لوگوں کو اس کی تشریح تو کیونکہ ہماری آ گئی تھی آلریڈی اس میں، اس لیے میں نے اس کی الگ سے تشریح نہیں کروائی۔ فلو پس کیوں، لا کانت فلولا پس کیوں نہیں، کانت وہ تھی، قریتن بستی، آمنت وہ ایمان لائی، فنفعها پس اس نے اسے فائدہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو فائدہ دیا، ایمانها اس کا ایمان، اچھا ان کے ایمان نے ان کو فائدہ دیا کیونکہ وہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، تو بے شک من جانب اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو فائدہ مل گیا۔ الا قوم یونس سوائے قوم یونس کے، لما جب، آمنو وہ ایمان لائے، جمع کا صیغہ ہے یہ آمنو، کشفنا ہم نے دور کر دیا، کشفنا جمع کا صیغہ ہے، دیکھ لیجئے ماضی کا جمع کا صیغہ ہے، متکلم ہے، عنہم ان سے، عن اور ہم جمع کا صیغہ ہے، عذاب عذاب کو، اس کے اوپر دیکھ لیں زبر آیا ہے اسی لیے یہاں پر عذاب لکھا ہے، لیکن عذاب کو کا معنی آئے گا مفعول بن رہا ہے، کشفنا عنہم عذاب ہم نے دور کیا ان سے عذاب کو، ٹھیک ہے، یہاں پر مفاعل کون ہوں گے، اس میں جلالہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فاعل ہوں گے، دور کرنے والے اللہ، عنہم ان سے، عذاب عذاب کو، عذاب الخزی ذلت والا عذاب، ٹھیک ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم ہم نے انہیں فائدہ دیا، الی حین ایک مدت خاص وقت تک، ٹھیک ہے۔ اس کا بامحاورہ دیکھ لیجئے کہ پس کیوں یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا ایسی کوئی بستی والے نہیں ہوئے جو ایمان لائے ہو اور جن کو ان کے ایمان نے فائدہ پہنچایا ہو، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے اس دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا۔ لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے، جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم نے اتنی نافرمانی اتنی سرکشی کے باوجود وہ ایمان لائے، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی محبت بھرا یہاں پر انسان سے مطالبہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہر مشرک سے، مومنوں سے بھی ہوتا ہے کہ کس چیز نے تمہیں میری ذات سے روکا ہوا ہے، تو انہیں ایک مدت تک سامان معیشت عطا کی۔ یہاں پر آمنت الف میم نون جو ہوتا ہے ایمان لے آتی، یعنی ایمان لانا، باب افعال سے ہے، آمنہ یؤمنو، یہ آپ لوگوں نے نہیں کیا ہے لیکن باب افعال بار بار سنتے سنتے آپ لوگ کو یاد ہو جائے گا۔ اس کا ماضی واحد مؤنث غائب ہے، بعینہ قرآن میں آمنت آیا ہے، اتنا تو آپ لوگ کو یاد ہے کہ اینڈ میں تا ساکنہ جو ہوتا ہے، اچھا مؤنث نہیں کیا نا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے آیات ہیں، آپ لوگوں کو اس کو پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ میں پڑھیے گا۔ کل انشاءاللہ ہم جو ورکشاپ ہوگا اس میں سب سے پہلے میں 5 یا 10 لوگوں سے آیات پڑھواؤں گی، بیچ میں کسی نہ کسی کو کہوں گی آیت نمبر کہوں گی، آپ لوگ پڑھیے، چاہیے تو مجھے یہ تھا کہ میں سب سے یہ 10 آیتیں پڑھواؤں ترجمے کے ساتھ میں، لیکن اگر ہمارا ٹائم شارٹ ہو جائے تو آپ لوگ سب پریپیئر کر کے رہے، میں کسی کا بھی نام لے کے کہہ دوں گی کہ آپ اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیجئے، تو آپ پڑھ لیجئے گا۔ پھر ہمارا میں آپ کو ایک سیمپل دے دیتی ہوں، جو آپ کو میں نے کل ہمارا جو یہ ہوگا نا، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کوئز ٹائپ کا ہم رکھیں گے، چھوٹا سا آسان سا رہے گا، بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ ایسا نہ سمجھے کہ پتہ نہیں باجی کون سا ٹیسٹ لے لیں، کچھ نہیں، بھی آسان سا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کا آپ لوگ کے پاس شیئر ہو رہا ہے نا اسکرین، ہاں، تو ایسا آپ کا یہ آپ لوگوں کا اس طرح کا کوئز ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو سوال پوچھ لوں گی، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا، تو آپ کو جواب ہے کہ یونس بن متہ، ان کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اگر میں نے نہیں بتایا تو آئی تھنک میں نے بتایا ہے، اگر نہیں بتایا تو خیر الگ بات ہے۔ تو ایسے ہی سوال ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کس عمر میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا، شاید کہ میں نے نہیں بتایا، تو 28 سال میں انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اور ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن پاک میں ان کے نام کے علاوہ اور کن ناموں کے ساتھ پکارا گیا، جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ 4 جگہ ان کو ان کے نام سے پکارا گیا، 2 جگہ ان کے لقب سے پکارا گیا، تو جواب ہے ذوالنون اور صاحب الحوت، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک کی کل کتنی سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تو جواب ہے 6 سورتوں میں، سورہ نساء میں، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ
حضرت یونس علیہ السلام نے غم و پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کو کہاں سے پکارا تھا؟ جواب ہے مچھلی کے پیٹ سے۔ ایسے کرتی ہوں میں آپ لوگ کو یہ PDF بھی بھیج دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، جواب دینے آسانی ہو جائے گی۔ اچھا سوال ہے، آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اللہ تعالیٰ کو کس طرح پکارا تھا؟ جواب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر سوال ہے، قرآن پاک کی کس سورہ میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے؟ سورہ صافات جو ہم اب پڑھ چکے ہیں ہم، یہ پہلی آیت ہم نے جو پڑھی تھی، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے۔ سوال ہے، جب مچھلی نے آپ علیہ السلام کو ساحل پر چھوڑ دیا تھا تو اللہ کی قدرت سے کس سبزی کے بیل دار درخت نے آپ کے اوپر سایہ کر دیا تھا؟ تو وہ ہے کدو کی بیل کا درخت۔ اصل میں کدو کی بیل ہونے چاہیے، میں نے غلطی کر دی، بیل ہوتی ہے یا درخت ہوتا ہے، تو بیلدار درخت تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوتا ہے، سوری اس کو غلط ہے وہ، لیکن جواب صحیح ہے، لکھنے میں چھوٹی سی گرامیٹیکل نہیں لاجیکل غلطی ہے وہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کتنے عرصے مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ تو وہ 40 دن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، بعض روایت میں 3 دن، بعض روایت میں 5 دن آیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا سوال یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ سلامت اور تندرست و توانا ہونے کے بعد آپ علیہ السلام واپس کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں سے نکل گئے، پھر وہ ساحل پہ ڈالے گئے، پھر وہ اچھے تندرست ہو گئے، اس کے بعد میں دوبارہ اپنی قوم کے پاس چلے گئے۔ اچھا حضرت یونس علیہ السلام کو کس شہر کی طرف مبعوث فرمایا گیا تھا؟ مکے میں، بغداد میں، نینوا میں یا قاہرہ میں؟ تو ان کو بھیجا گیا تھا نینوا میں۔ ایسے ہی نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے پیغام کو کس طرح قبول کیا تھا؟ ایمان لایا اور توبہ کی، انہوں نے تکذیب کی اور کفر کیا، یا مزید معجزات کا مطالبہ کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو قید کرنے کا اقتراح کیا؟ تو یہاں پر انہوں نے ایمان نہیں لائے، وہ توبہ بھی نہیں کی تھی، ان لوگوں نے تکذیب کی تھی، انکار کیا تھا اور کفر کیا تھا۔ یہ سوال جو سیکنڈ والا MCQ ہوگا وہ جواب ہوگا اس کا۔ اچھا حضرت یونس علیہ السلام کو بستی سے باہر کیوں نکلنا پڑا؟ وہ تنہائی پسند کرتے تھے، نینوا کی قوم نے ان کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ دنیا کو دعوت دیں، یا قرآن دازی کی وجہ سے؟ تو یہاں پر آئے گا کہ نینوا کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تھی، وہ تنہا پسند بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے ہٹا کے کہیں اور بھی نہیں بھیجا تھا، اور قرآن دازی کرانے کے لیے وہ نہیں گئے تھے، بلکہ ان کی جو قوم تھی وہ ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو کس مقصد کے لیے موصول کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے موصول کیا تھا، یعنی ان کو بھیجا تھا۔ نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے پیغام کو کس طرح قبول کیا؟ نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے پیغام کو تکذیب کیا اور کفر میں برقرار رہے، انہوں نے پہلے قبول کیا ہی نہیں تھا۔